से दूर, खबरों से भरपूर। मैं समझता हूँ कि आजकल की जो मीडिया है वो जिस थीम पर काम कर रही है वो थीम तो मेरे ख़्याल से हिटलर के ज़माने से शुरू हुई थी। जो मेरे ख़्याल से गोएबल्स, आप बताएं कमर आगा साहब, कि जो गोएबल्स का जो कहना था कि जो है झूठ को अगर इतनी रफ्तार के साथ और इतने तसलसल के साथ बोलो कि झूठ सच आने लगे, झूठ सच समझा जाने लगे, तो वो जो थ्योरी थी उसकी, वो 100 साल कबल, 100 साल पहले तकरीबन, वो आज पूरी तरह से पूरी दुनिया में कारगर है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ये थ्योरी इस्तेमाल की गई थी यहूदी कौम के ख़िलाफ़, लेकिन आज वही यहूदी कौम उसको अपने लिए हथियार बनाकर पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रही है दूसरों के ख़िलाफ़। ये सभी जानते हैं, ये कोई बात छिपी हुई नहीं है। जैसा अभी कमर आगा साहब ने इशारा कहा कि हम ठीक है, आज हम इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारा क्या योगदान है इसमें? हमारा कोई योगदान इसमें नहीं है। ना हमने इस पर सोचा पहले था, ना अब सोच रहे हैं, ना शायद आगे सोच पाएंगे कि इज़राइल जो पूरी दुनिया में सबसे मुख्तसर, सबसे छोटी सी कौम है, आज पूरी दुनिया में जो परोस देती है वो उसी को हम लोग फॉलो करने लगते हैं, वही देखने लगते हैं। और ये फार्मूला उन्होंने वहाँ से उठाया था, चूँकि उस पर उनके ख़िलाफ़ जो महाज खोला गया था हिटलर की तरफ से, उन्होंने उससे सबक सीखा था। वो जानते थे कि प्रोपेगेंडे की या इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है। तो इस प्रोपेगेंडे को अपनाते हुए उन्होंने, या इस टेक्नोलॉजी को या इसकी अहमियत को समझते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि इत्तलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने कब्ज़े में किया और इस थ्योरी को अमली तौर पर साबित किया। और वो वक्फे से इसको आजमाते भी रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि पूरी दुनिया में अचानक पिछले 25-30 सालों में आपने देखा होगा कि इस्लामी आतंकवाद की इस्तिलाह गढ़ दी गई पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जगह जगह तमाम ममालिक में मुस्लिम दहशतगर्द पैदा होने लगे अचानक। वो इस्लाम, वो मज़हब जो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देता हो, जिसकी बुनियाद इस बात पर हो, जिसके नाम की मीनिंग का मतलब ही ये हो कि वो इस्लाम यानी सलामती चाहता है, अमन चाहता है, अदल और इंसाफ पर मबनी निज़ाम है, उस निज़ाम के मानने वाले अचानक पूरी दुनिया में दहशतगर्द कैसे हो गए? वो जाहिर बात है हो नहीं गए, उनको दिखाया गया है, उनको बनाया गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी दुनिया में पहले तो एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया गया, फिर अपने उस प्रोपेगेंडे को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने ही बीच से अब्दुल्ला इब्न सबा की तरह बहुत सारे मुसलमान चेहरे सामने खड़े कर दिए और कहा कि देखिए, आपको हम कह रहे थे, यकीन करिए ये सब दहशतगर्द हैं। आप अगर इस्लामी तारीख पढ़ेंगे तो पढ़िए, सबसे पहले जब खिलाफत राशिदा चल रही थी और हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, जहाँ से इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या आप जानते हैं कि वो क्या था? वो भी तो प्रोपेगेंडा था। ठीक है, उसका माध्यम सोशल मीडिया नहीं था, उसका माध्यम अखबारात और टीवी रसाइल नहीं थे, उसका माध्यम था कि सीना बसीना जो है लोगों तक बातें पहुँचती थी, मुँह दर मुँह बातें पहुँचती थी। तो अब्दुल्ला इब्न सीना जो यहूदी था, एक मुसलमान बज़ाहिर उसने दिखाया ख़ुद को, और उसने जो है आकर लोगों को वर्गलाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बनु हाशिम से हैं कि नहीं है? तो ये तो हक़ सिर्फ बनु हाशिम का है कि वो क़यादत करें। तो उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया, और उसके बाद में ये माहौल वहाँ से निकलते निकलते मक्का और मदीना की गलियों से निकलते निकलते शाम और इराक़ तक पहुँच गया, मिस्र तक पहुँच गया। मालूम हुआ कि आज तो बहुत जल्दी हम लोग तस्दीक कर भी लेते हैं, उस वक्त हमारे पास तस्दीक करने का, तहक़ीक़ करने का कोई ज़रिया ही नहीं था। एक आदमी मक्का से निकल कर मदीना जा रहा है और वहाँ जाकर कह रहा है, आपको पता है मक्के के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि वहाँ तो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हम सब के वो हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें चल रही हैं और गैर बनु हाशिम के आदमी को जो है कायद बना दिया। ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। यानी एक ऐसा नज़रिया इस्लाम का कि जहाँ न ख़ानदान की वजह से कोई क़यादत हासिल हो सकती है और न किसी मतलब रंग व नस्ल की बुनियाद पर हो सकती है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर कहा कि यहाँ पर जो है ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि फ़ज़्ल अला अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन ला फ़ज़्ल लि अस्वद अला अहमर वला फ़ज़्ल लि अहमर अला अस्वद बित्तक़वा इल्ला बित्तक़वा, यानी सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर। तो वहाँ एक यहूदी आकर बहुत खूबसूरती से मुसलमान की शक्ल में, और वो तबलीग कर रहा है कि मैं तो मुसलमान हूँ सच्चा पक्का, लेकिन मैं सिर्फ मोहम्मद को चाहता हूँ और मोहम्मद की नस्ल से ही चाहता हूँ कि क़यादत हूँ, मैं हज़रत अबू बकर को नहीं चाहूँगा। और नतीजा ये निकला कि उनके खिलाफ़ पूरा महाज खोल दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया।
تو میرا کہنے کا مطلب ہے پروپیگنڈے کی اہمیت بہت ہوتی ہے. پروپیگنڈا ہر دور میں کام کرتا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بیدار رہنا ہے, ہمیں اس پروپیگنڈے کو سمجھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا تدابیر ہونی چاہیے وہ اختیار کرنی ہے, جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. آج ہم بہت آسانی سے رونا روتے ہیں. ابھی دیکھیے کرنٹ میں سچویشن دیکھیے آپ کہ جیسے کہ محمد نے بھی بتایا وزیر اعظم بنے برطانیہ کے, اور یہاں پر جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوؤں کا سون کال ہے. میں ان ہندو برادران وطن سے اپنے ہندو بھائیوں سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھائی ہندوؤں کا سون کال ہے, اچھی بات ہے, سب کا ہو. میں تو کہتا ہوں ہندوستانیوں کا سون کال ہے کہ وہ وشو گرو بنے, یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. لیکن آپ اس کو جو ہے مینوپولیٹ کیوں کر رہے ہیں کسی ایک شخص کی طرف؟ آپ اس ایک شخص کی طرف مینوپولیٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سے یہ صاحب یہاں پر ہمارے ملک کے مطلب اہم عہدے پر پہنچے ہیں تب سے پوری دنیا جو ہے ہمارا ورچسپ تسلیم کرنے پر مجبور ہے, جبکہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس حیثیت سے مانتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مانیے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج اگر برطانیہ کسی اقلیت کو اپنا وزیر اعظم بنانے پر مجبور ہے تو کیا آپ اپنے ملک میں کسی اقلیتی وزیر اعظم کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے آپ. ابھی آپ اتنے میچور نہیں ہیں, ابھی آپ نے اپنا دل اتنا بڑا نہیں کیا ہے, ابھی آپ کے اپنے آپ کے اندر اتنی رواداری نہیں آئی ہے. سب سے پہلے آپ خود کو ثابت کریے. آپ تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح خوش ہو رہے ہیں برطانیہ میں وزیر اعظم بن گیا. ارے ٹھیک ہے برطانیہ میں وزیر اعظم بن گیا, یہ ان کا بڑپن ہے, یہ ان کا بڑپن ہے, ہمارا نہیں. ہمارا بڑپن تب ہوگا جب ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کو آگے لے کر آئیں گے. ان کے ساتھ لنچنگ جیسی واردات نہیں ہوں گی, بلکہ یہاں اقلیتوں کو برابر مواقع دیے جائیں گے. یہاں تو وڈمبنا یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اگر دل کی تسلی کے لیے جھوٹی ہی صحیح صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہاں کے سنسادنوں پر پہلا حق الپسنکھیکوں کا ہے, تو اسے جو ہے اسے آتنکواد کی کیٹیگری میں ڈال کر آپ اسے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو راشٹروادی ہی نہیں ہے, یہ تو نیشنلسٹ نہیں ہے. تو جب آپ کی سوچ اتنی تنگ نظری پر مبنی ہے تو کیسے آپ پوری دنیا میں وشو گرو کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, اس سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھیے. مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے آس پاس ہر روز ہوتے ہیں صبح شام, ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاسنا جو ضلع غازی آباد میں ایک جگہ ہی پاس میں ہی, وہاں پر ایک آصف نام کا شخص مندر میں نل پہ پانی پینے گیا تھا, اس کو مار دیا وہاں لوگوں نے. تو آپ نے اس میں ایک عنوان رکھا نا کمیونل ہارمنی, تو کمیونل ہارمنی کی اس پہ بتا رہا ہوں میں کہ ہمارے یہاں مطلب قومی ہم آہنگی یا کمیونل ہارمنی کے کتنا نقصان پہنچا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. ویسے تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بہت سالوں سے, کیونکہ ایک نظریہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس ملک کی تقسیم ہو, اور وہ ملک کی تقسیم ان کی سوچی سمجھی سازش یا پلاننگ کے تحت ہو جو نہیں ہو سکی تھی. لہٰذا وہ نظریہ آج جو ہے اپنے بام عروج پر ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو نظریہ, جو پلان, جو اسکیم ہماری اس وقت تنفیذ العمل نہیں ہو سکی تھی وہ اب ہوگی, چاہے وہ طاقت کے بل پر ہو چاہے کسی بھی بل پر ہو. تو ان لوگوں نے ملک کے اندر قومی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا جو مضبوط سماجی تانا بانا تھا اس کو توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش وہ کر رہے ہیں. اس کی مثال جیسے ڈاسنا میں بتا رہا ہوں, آصف کو مار دیا گیا, لیکن سوشل میڈیا کا رول تھا کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر جو کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے سوشل میڈیا پر اس کو ایک دن میں 20 لاکھ روپے اس کے نام پر اکٹھے ہو گئے, صرف سوشل میڈیا کے ذریعے. اس کے لیے کوئی بڑی آرگنائزیشن یا مسلم تنظیم یا مسلم قائد نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا, بلکہ سوشل میڈیا نے اعلان کیا اور 20 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے. ایسے ہی آپ کنہیا لال کی بات کر لیجئے ادے پور ثانی ہے کی, وہاں آپ جو ہے وہ جو بی جے پی میں چلا گیا جو نیتا ہے اس کا نام میں کیا لوں, آپ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ, وہ آج کل بہت زہر اگل رہا ہے. تو وہ جو ہے اس نے بھی ایک دن میں 1 کروڑ روپے اکٹھا کیا تھا اس کی موت پر سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا کا اپنا ایک کردار ہے, نگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. نگیٹو میں بتا رہا ہوں جیسے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پوری میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو آج پوری میڈیا پر حاوی ہے. باوجود اس کے کہ وہ چھوٹا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور فنگر ٹپس پر آج پوری دنیا موجود ہے, اس لیے سوشل میڈیا حاوی ہو گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, ہر میڈیا میں انہی کے لوگ ہیں, انہی کا اقتدار ہے. اس سچویشن کو بدلنے کے لیے, اس حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے جس سطح پر بھی ہم موجود ہیں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, کہ اللہ تعالیٰ فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے زمین میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ مطلب جو حکومتیں ہیں, جو اقتدار ہیں, وہ کسی کافر کا تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن ظلم پر مبنی کسی اقتدار کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح سے جب زمین پر فساد بہت زیادہ ہونے لگے گا
تو ظاہر بات ہے اس کی اصلاحی تدبیریں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کسی شکل میں سامنے آنے لگیں گی، اور وہی شکل یہیں سے پیدا ہو جائیں گی، ہمارے بیچ سے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اس صف میں کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں۔ جب یہ طے ہوگا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس اچھے والی صف میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنا محاسبہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا جو میرا ٹاپک تھا اکاؤنٹیبلٹی آف پیپل، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم براہ راست جرنلسٹ نہیں ہیں تو کم سے کم وہ لوگ جو جرنلزم کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں آپ کو مضبوط کرنے ہوں گے، ان کو تقویت پہنچانا ہوگا، ان سے بلا کر پوچھئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے اس کو ہم آرگنائز وے میں چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر میں ہمیشہ دو ذمہ داریاں سمجھتا ہوں کہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جس میں اپنی ذاتی پہچان، شناخت، اپنا ملی تشخص اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور دوسری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہندوستان کے سیکولرزم کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو ہندوستان کے سیکولرزم کو اور جو ہمارا جو رنگا رنگی تہذیب اور ہم آہنگی ہماری اب تک چلی آ رہی سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہوگی دوسروں کی ہوگی۔ میں دوسروں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں کی ذمہ داری پہلے ہے۔ جس طرح سے جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کسی دوسرے کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ آگے بڑھ کر اپنی گردنیں پیش کر دی تھی اور آزادی کا بگل بجا دیا تھا، اسی طرح سے آج پھر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر لیڈ کرنا ہے، قیادت کرنی ہے۔ جسے ساتھ آنا آ جائے، جسے نہیں آنا کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنا کام اتنا کر کے ضرور جائیں گے جس سے اس ملک کو صحیح راستہ ملے، صحیح گائیڈنس ملے، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک جیسے پہلے جانا جاتا تھا اس سے بھی بہتر انداز میں جانا جائے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات آخر میں ایک آیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بلغوا انی ولو آیہ، میری ایک بھی آیت ہو چاہے وہ پوری دنیا میں آپ پہنچا دیجیے، جس تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی انفارمیشن اور اطلاعات کا ہی ایک ذریعہ ہے، یعنی میری بات آپ وہاں تک پہنچائیں گے تو صحیح بات کو پہنچائیے، اور غلط باتوں کو جیسے ہمارے پہلے کے مقرر کر چکے ہیں بات چیت کہ غلط باتیں یعنی سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ تک اگر کوئی باتیں آ رہی ہیں تو اسے پہلے تحقیق کر لیں، تحقیق کے بنا آگے نہ فارورڈ کریں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، علم دو ہی طرح سے منقسم ہو سکتا ہے، مضر یا نافع۔ علم نقصان دے گا یا نفع بخش ہوگا، دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی علم کی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی طرح کی تقسیم ہے، علم نافع ہوگا یا علم مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ ایسے ہی سوشل میڈیا اس علم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ یہ بھی یا تو نافع ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ اتنی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا یہ نفع بخش کب ہو رہا ہے اور نقصان دہ کب ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ، یہ بیداری ہمیں اندر پیدا کرنی ہے، اور بہت ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔